Khushamadeed listeners. Today we are going to start episode number 16 of Tarbate Dil by Mannat Shah. कहाँ जा रहे हो अरहाम? उसे यूं हड़बड़ी में उठते देख पूछा था तारिक साहब ने। पापा वो इहाब का मैसेज है। हम बाहर जा रहे हैं, आता हूँ अभी। उसने मोबाइल हाथ में पकड़ते गाड़ी की कीज उठाते कहा था और बाहर निकल गया था। मजाल है ये बच्चे सुकून से कोई काम कर ले। चाय ले आओ, उन्होंने मुलाजमों को आवाज देते कहा था और फिर तारिक साहब के साथ उठकर लाउंज की तरफ बढ़ी थी। वो नाश्ते की ट्रे लिए पिंकी के कमरे की तरफ जा रही थी जब बासिम साहब ने देखा था। उसको भेजा नहीं तुमने? रात के बाद उन्होंने अब बात की थी उससे। वो यही रहेगी। मैं किसी को बगैर उसकी गलती के घर से निकाल नहीं सकती, वो भी तब जब वो अपने जिस्म पर जख्म खाकर भी उफ तक नहीं कर रही है। चुभनजदा लहजे में कहा था उन्होंने। क्या चाहती हो तुम? सारे 3 अल्फाज की मार हो तुम। दबे दबे गुस्सेले लहजे में फुंकारे थे वो। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मार मार दे मुझे आप इन 3 अल्फाज की। जब बेकसूर होते हुए भी मैं कसूरवार हूँ, जब मुझे आपने मेरे और अपने रिश्ते का हक नहीं दिया, तो किस बिना पर बांधा हुआ है मुझे खुद के साथ। जब आप आंखें दिखा भी झुटलाते हैं, जब आप आंखें देखा भी झुटलाते हैं। सारा ने भी आज बरसों से लगाए कफल तोड़ दिए थे। अपनी हद में रहो, जानती हो ना? गंदी नाली का वो कीड़ा हो तुम, जिसे अपने माथे पर झूमर बनाकर मैंने सजाया है और हर तरह की आसाइश भी दी है। उन्होंने चम्मच प्लेट में पटका था। मिस्टर बाशिम, मैंने आपके आगे हाथ नहीं जोड़े थे, मिन्नतें नहीं की थी। बदले और नफरत की आग में अंधे होकर आपने जो कहा है उसका पछतावा आपको सिसका सिसका कर मारेगा। ये जुनून आपका तब ही ठंडा होगा जब आपकी बहन चटाक होश में रहकर बात करो मुझसे। मेरी बहन के पांव की जूती भी नहीं हो तुम। झन्नाटेदार थप्पड़ को उसके गाल की जीनत बनाते वो दहाड़े थे। हा, पता है बाशिम, आप मुझे आपकी हालत पर रहम आता है और सुकून तब मिलेगा जब आप अपने हाथों से अपने बाल नोचेंगे। तब सारा क्राम आपको कहेगी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जहां तक रही बात मंतहा की, तो मैं उस बच्ची को इस दरिंदगी भरी दुनिया के सुपुर्द नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों, मगर उसमें मुझे अपना अक्स नजर आता है। मैं भी ऐसी ही मजबूर और बेबस जख्मी जिंदगी गुजार रही हूँ, जिसकी इब्तिदा आपसे हुई है और इंतहा मेरे सब्र पर होगी। एक एक लफ्ज मजबूती से अदा करती वो वहां से चली गई थी और पीछे वो उस दलदल में धंसते खुद को महसूस कर रहे थे, जिसमें एक तरफ बहन थी और एक तरफ वो मोहब्बत जिसका कभी एतराफ खुद से भी नहीं किया था उन्होंने। वो मोहब्बत जिसने जब जब अपने होने का एहसास दिलाया, तब तब बहन की मोहब्बत में उस मोहब्बत का गला घोंट कर उसको दबा लिया था खुद में। वो कहकर गई थी कि वो उनके दिए गए जख्मों की बेबसी में मुकीद है, मगर वो ये क्यों नहीं समझ रही थी? वो भी तो अपने एहसासात मार कर उनकी लाशों को कांधों पर उठाए फिर रहे हैं। नेक्स्ट सीन। फुप्पो, बुलाया आपने? अरसम ने उनके कमरे में जाते हुए कहा था। इहाब भी आ जाए। इहाब भी आ जाए, फिर बताती हूँ, उन्होंने अरसम को बैठने का इशारा करते कहा था। जी मम्मा, इहाब ने भी कमरे में आते हुए कहा था और फिर अरसम के मुकाबिल बैठ गया था। फहा का रिश्ता आया है, उन्होंने दोनों की तरफ देखते हुए कहा था। क्या? उस स्पाई के लिए रिश्ता? कब, कैसे, किसने भेजा? इहाब एक्साइटेड हुआ। असल में मिसेस दुराब की पोती का रिश्ता लेकर गई थी मैं, अरसम के लिए। उन्होंने ही अपने पोते हाशिम वलीद खान का प्रपोजल रखा है मेरे सामने और मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं अपनी बहन किसी सूरत हाशिम से नहीं ब्याऊंगा। अरसम की सुनते ही रगे तनी थी। गुस्से को जब्त करते उसने सवेरा रंधावा की बात काटी थी। मगर क्यों? हाशिम में क्या बुराई है? पढ़ा लिखा है, आला खानदान से है और सबसे बढ़कर देखा वाला बच्चा है और उससे भी बढ़कर फाहा को पसंद करता है। उन्होंने समझाने की कोशिश करते हुए कहा था। मगर फाहा किसी और को पसंद करती है, आप ये बात उनको बता दें, और अगर वो फिर भी जोइशा के रिश्ते से इनकार करें तो मैं
پھر اپنے طور پہ دیکھ لوں گا، جن کی عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی ان سے۔ ارسن سلطان چودھری اپنے طریقے سے بات کرتا ہے، اس نے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ فاحہ کسے پسند کرتی ہے اور کب بتایا اس نے تمہیں؟ اس بار ایہاب بولا تھا۔ کوئی مومن نام کا لڑکا، دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہے، اور مجھے نہیں لگتا مجھے اپنی بہن کی خوشیاں چھیننے چاہیے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاشم ہیرا ہے ارسم۔ میں فہا کو سمجھا نہیں پھپھو، بس پھپھو، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ آپ فہا کے ساتھ جائیں آج مومن کے گھر اور رشتہ پکا کر کے آئیں۔ فہا اور ایشو کی شادی ایک ساتھ ہی ہوگی، اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے ارسم؟ پہلے ہمیں چھان پرخ تو لینے دو، کون ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ ایسے ہی اٹھا کر اپنی بہن سونپ دیں گے انہیں؟ ایہاب کو عجیب سا لگا تھا ارسم کا بیہیویئر۔ تم غلطی کر رہے ہو ارسم، اگر فہا کا رشتہ نہ ہوا تو زوئشہ بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ جن کو ہم بیٹی نہیں دیں گے، کیا وہ ہمیں بیٹی دیں گے؟ انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ مت دیں اپنی چیز، زیادہ دیر دوسروں کے پاس میں رہنے بھی نہیں دیتا۔ جہاں تک ہاشم کی بات ہے، بہت اچھا ہے وہ، مگر اس کے بڑوں کا ریکارڈ بہت خراب ہے، تو محبت چھین جانے کی سزا تو ملے گی نا اسے۔ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اسے، اور ایہاب نے بھی۔ کچھ نہیں پھپھو، آپ بس یہ پیغام مسز دوراب تک پہنچا دیں کہ فہا کسی اور کو چاہتی ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ آپ بتائیں ایشو کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بات ختم کی تھی۔ جب تک میں چھان بین کر کے کنفرم نہیں کر لوں گا، آپ کسی مومن کافر کے ہاتھ میں میری بہن کا ہاتھ نہیں دیں گی ماما۔ وہ بہت لاڈلی ہے میری، اس کی زندگی پر کسی بھی مصیبت کو برداشت نہیں کر پاؤں گا میں، ایہاب نے بھی مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اور یہ ایشو والا کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے بات ختم کرتے ہی دوبارہ پوچھا تھا۔ ایہاب، ایشو کی ساس کارڈ دے کر گئی ہیں اور شادی کی تاریخ بھی کنفرم کر گئی ہیں ارسن سے۔ تو میں نے یہ بات کر دی تھی، مگر ایہاب تمہیں بھی بتانا ضروری تھا۔ اب جیسے حالات چل رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے ایشو کو اس رخصتی کے لیے کنونس کروں۔ کیا وہ مان جائے گی؟ اور ماما، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ آئی تھنک ارسن سنبھال لے گا سب، اور ویسے بھی جو وہ چاہتی ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے خاندانوں میں تو نہ تو طلاقیں ہوئی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی۔ ہنس کر یا رو کر اسے ہر حال میں اسے اپنانا ہوگا، ایہاب نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ اور رہی بات ایشو کی، تو اسے حکم دیں گی آپ ماں ہیں اس کی پھپھو۔ آپ کیوں مجبور بنا رہی ہیں خود کو؟ گھروں کی بیٹیاں گھروں کی عزتیں نیلام نہیں کرتی، یہ بات آپ کو خود اسے سمجھانی ہوگی، اور اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر میں دیکھ لوں گا۔ یہ نکاح اس کی رضامندی سے ہوا تھا، کیونکہ زور زبردستی سے اپنی پسند اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر ڈالنے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ارحام اس کی پسند تھا، ہم نے کھلے دل سے اس کی پسند کو قبول کیا ہے، اب اسے ہماری خوشی قبولنی ہوگی، ارسم نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے ارسم، اشال رندھاوا کبھی کسی کے اشاروں پر نہیں ناچتی۔ باہر کھڑی اشال نے ساری باتیں سنتے ہی ماتھے پر بل لاتے جھٹکے سے دروازہ کھولتے کہا تھا، اور پھر وہ اندر آئی تھی۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ختم کر لوں میں خود کو؟ پھر سکون آئے گا آپ کو؟ دروازہ کھولتے وہ پھنکاری تھی۔ ایشو میری بات؟ سویرا رندھاوا اٹھ کر اس کے پاس گئی تھی۔ کیا بات سنوں؟ ہاں ہو گئی غلطی مجھ سے کہ میں نے کہہ دیا کہ مجھے ارحام پسند ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی تب جب مجھے اس کے کرتوتوں کا نہیں پتا تھا، مگر جب میں اس کے سارے فریب جان گئی ہوں، میں اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ کٹیلا اور حتمی تھا۔ رخصتی تو تمہاری ہوگی، وہ بھی ارحام تاریخ کے ساتھ ہی، اس کو چاہے اب تم ظلم، زیادتی، دھونس، حکم کچھ بھی سمجھ لو۔ ماما، اب اس کے منہ سے انکار نہ سنوں میں، ایہاب نے دو ٹک لہجے میں اس کے منہ کے پاس گھراتے
कड़े तेवरों से कहा था और बाहर की तरफ चला गया था। इहाब रंधावा, ये भूल है तुम्हारी। कैसे भाई हैं ये? समझ क्यों नहीं लेते कि मैं बेवा हूँ? चटाक। उससे पहले के पूरे लफ्ज उसके मुंह से निकलते अरसम का थप्पड़ उसका मुंह हिला गया था। उसने खौफ और वहशत से उसे देखा था। सवेरा रंधावा भी ज्यों की त्यों खड़ी रही थी। इतना बोलो जितना सह सकती हो और हजम कर सकती हो। तुम्हारी बकवास हद से ज्यादा बढ़ गई है अब। कल तुम्हारा मायू है। रेडी रखो खुद को, फिजिकली भी और मेंटली भी, वरना रात के अंधेरे में किसी गुमनाम कब्र की जीनत बना आऊंगा। खूंखार लहजे में उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। मैं एक जानी के साथ रुखसती नहीं करूंगी, और बस एक लफ्ज और नहीं। उसकी बेगुनाही मैं वादा करता हूं बहुत जल्द तुम पर वाजी कर दूंगा। फिर बैठी रोती रहना अपने पछतावों पर। कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिस पर अंधाधुन एतबार ना कर सकी, और कैसी मोहब्बत है उसकी 1000 बार धुतकार मिलने पर भी तुम्हें हर बार प्यार से संभालता है। नए सिरे से तुम में अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करता है, हर बार टूट कर जाता है। मोहब्बत तुमने नहीं इशाल रंधावा, उसने तुमसे की है। सब उसकी पारसाई की गवाही देते हैं सिवाय तुम्हारे। तुम कहती हो कि तुमने कभी उससे मोहब्बत की है, तो है तुम पर। मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि इशाल रंधावा ने कभी भी एक सेकंड, एक लम्हे के लिए भी अरहम तारिक से मोहब्बत नहीं की। उसने सिर्फ अपने फितूर से मोहब्बत की है। वो एक एक लफ्ज चबाकर बोलता उसे पाताल में गिरा गया था। अब ये घर से बाहर तब ही निकलेगी फुप्पो जब अरहम इसको रुखसत करवा कर यहाँ से लेकर जाएगा। जो भी चीज चाहिए होगी वो घर आ जाएगी। एंड अब इस टॉपिक पर नो मोर डिस्कशन। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि लंबे लंबे डिग भरता बाहर चला गया था। ईशु, सवेरा रंधावा ने बे आवाज आंसू बहाती इशाल को देखते पुकारा था। आई हेट यू ऑल, वो बेरुखी से कहती कमरे से चली गई थी। अल्लाह तुम्हारे दिल को नर्म कर दे। अपने शोहर के हक में उन्होंने दिल से दुआ की थी। सीन चेंज। अरे पापा, आप कैसे हैं? आप और मेरे रूम में खैर है ना? आज कोई मीटिंग नहीं है आपकी? जैनब ने हैरान होते हुए पूछा था। क्यों पापा, क्या अपनी बेटी के रूम में यूं ही नहीं आ सकते? कैसे किसी से इजाज़त लेनी ज़रूरी है? उन्होंने उसको गले लगाते प्यार से पुचकारते हुए कहा था। नो पापा, ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, बताएं, बल्कि हुक्म करें। जैनब ने खुशदिली और ताबेदारी से कहा था, और जकी ने निहाल ही हो गया था अपनी बेटी की फर्माबरदारी पर। खुश रहो बेटा, असल में बात यह है कि आप अब, चूंकि मेरा बेटा समझदार भी हो गया है और बड़ा भी, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म होने वाली है, तो पापा ने अपनी जान की शादी का फैसला किया है और अपनी जान के लिए अब दाल को चुना है। उन्होंने उसके हाथ पर दबाव बढ़ाते अपने दिल की बात कही थी, और ये बात सुनते ही जहां जैनब का रंग जर्द हुआ था, वहीं बाहर से आती हमना का बुलंद बा कहका गूंजा था उनकी बात सुनकर। हा हा हा, वोटा जो, लिटरली पापा, यू मेड माई डे। हंस हंस कर उसका बुरा हाल हुआ था। मैं समझा नहीं। हमना को पागलों की तरह हंसते देखकर जकी ने तजज्जुब से पूछा था। पापा, लकी एट हर फेस पापा, लुक एट हर फेस, लिटरली आई एंजॉयड। आपको ये पता भी है कि आपकी जान क्या चाहती है? वो ताली बजाकर हंस रही थी जैनब के चेहरे की तरफ देखते। हमना, हंसना बंद करो और मुझे बात बताओ क्या है? इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा था जकी ने। नो पापा, मैं खुद बताती हूँ। आई लव अरसम, और मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। उसने बिना डरे बिना किसी खौफ के कहा था। व्हाट? क्या तुम अरसम सुल्तान चौधरी की बात कर रही हो? दबे दबे गुस्से में हैरान होते पूछा था। यस पापा, दी अरसम सुल्तान चौधरी, एटीट्यूड किंग, जिसकी शक्ल ही मुझे जहर लगती है, जिसको शौक है हर किसी के पर्सनल मामलात में टांग अड़ाने की। मैं बता रही हूँ पापा, मैं उसे जान से मार दूंगी, जहरीले नफरत भरे लहजे में कहा था हमना ने। शट अप हमना, ही इज माई लव, वो चीखी थी हमना के लहजे पर।
اور ذکی تو بس حیران ہوا کھڑا اپنی بیٹیوں کی حالت دیکھ رہا تھا۔ ایک کے پاس ارسم کے لیے سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں تھا اور دوسری کے پاس نفرت ہی نفرت تھی، اور آج وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی تھی۔ پاپا بالکل دیر مت کریں، 2 دن کے اندر اندر اس کو چلتا کریں ابدال کے ساتھ، ورنہ یہ شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جائے گی۔ ہمنا نے ذکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں کسی ابدال کو نہیں جانتی، میری زندگی ارسم سے شروع ہوتی ہے اور یہ اسی پر ختم ہوتی ہے۔ رہی بات شادی کی تو مر جاؤں گی، ارسم کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی، اس نے ٹکا سا جواب دیا تھا باپ کو۔ کیسی اولاد ہو تم، جس باپ نے اتنی سی کو پال پوس کر بڑا کیا اس کے فیصلے سے اختلافات کر رہی ہو، لعنت ہو تم پر۔ ہمنا نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا تھا اسے۔ تم بھی کیسی اولاد ہو نا، جس باپ نے ہمیشہ سے سکھایا کہ برائی سے دور رہو، اس کی تربیت کو داغ لگا رہی ہو، ایک شادی شدہ مرد کے سامنے خود کو پلیٹ کی طرح سجا کر پیش کر رہی ہو۔ زینب بھی اس کی ٹون اسی لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر ذکی کے سر پر ساتوں آسمان گرے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ زینب کس کے سامنے پیش کر رہی ہے خود کو؟ ذکی نے پوری طرح ٹھٹکتے پریشان زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ اس وقت بات تمہاری ہو رہی ہے زینب، میری پرسنلز کو مت کھولو ورنہ بہت برا پیش آؤں گی، اس نے وارن کیا تھا۔ ریئلی؟ آج ہو جائے پھر، اس سے زیادہ تم کتنا برا پیش آ سکتی ہو؟ جسے بہن کہنے پر بھی افسوس ہو رہا ہے پاپا، یہ ارسم کی کزن اشال رندھاوا کے شوہر ارحام طارق سے محبت چٹاک۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی کسی شیرنی کی طرح جھپٹتے ہمنا نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ اگر تم نے اپنی بکواس بند نہ کی تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں، اس کی گردن سختی سے دبوچے ہمنا نے وارن کیا تھا۔ اس زینب کی آنکھ ابل پڑی تھی باہر کو۔ میں چیخ چیخ کر بتاؤں گی پاپا کو۔ اس بچ نے اشال کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے، اور یہی نہیں، یہ ہر حال میں اس کو پانا چاہتی ہے۔ زینب نے اپنی پوری جان لگا کر اپنی گردن اس سے چھڑائی تھی اور اس کے شولڈر کٹ بالوں کو اپنی مضبوط مٹھیوں میں جکڑتے اسے گھما کر پٹکا تھا۔ اب وہ نیچے لیٹی اس کو ٹانگیں مار رہی تھی۔ یو بچ، تم نے میرے بال کھینچے، ہمنا نے اس کو بری طرح دھکا دیا تھا کہ اس کے سر دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ کمرہ اب میدان جنگ بنا ہوا تھا، جہاں بڑے چھوٹے کی تمیز بھلائے وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی شیرنیوں کی طرح پنجے جھاڑے مار رہی تھی، اور ذکی سر ہاتھوں میں گرائے یہ سب تماشا حیران پریشان بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہنیں جو کبھی ایک دوسرے سے لڑی نہیں تھی، کبھی ایک دوسرے سے اونچی آواز میں جنہوں نے بات نہیں کی تھی، جو ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اپنی پسند چھوڑ دیتی تھی، وہ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ایک دوسرے پر جھپٹی ہوئی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا اس نے، نہ کبھی چاہا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا جو وہ دیکھ رہا تھا؟ کہاں کمی رہی تھی اس کے پیار میں، یا پھر ضرورت سے زیادہ پیار دے کر وہ اب اپنا مقافات دیکھ رہا تھا؟ اس نے گھبرا کر لمبا سانس لیا تھا۔ چھوڑو اسے، اب شرم آنی چاہیے تم دونوں کو، باپ کا ہی لحاظ کر لو، انہوں نے اونچی آواز میں چلاتے دونوں کو الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، گردن اور چہرے پر ناخنوں کی کھروچیں تھیں اور دونوں بری طرح ہانف رہی تھیں۔ اور تم ہمنا، ذرا بھی لحاظ ہے؟ پورا 1 سال بڑی ہے وہ تم سے، اور تم نے ہاتھ اٹھایا اس پر۔ ایک تو غلط کر رہی ہو، اوپر سے اس کو چھپا بھی رہی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا بازو کھینچ کر اسے کمرے سے باہر دھکا دیا تھا انہوں نے۔ آج پہلی بار تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے اس کرخت لہجے میں بات کر رہے تھے، انہیں ڈانٹ رہے تھے، وہ بھی تب جب وہ مجبور ہو گئے تھے، اور ویسے بھی یہ ان کا ایکشن کا ہی تو ری ایکشن تھا۔ آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں مسٹر ذکاللہ، ارحام طارق سے محبت کرتی ہوں میں، جنون ہے وہ میرا، اور اس جنون میں مجھے صحیح اور غلط کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ جو بھی میرے راستے میں آیا میں ایک ایک کر کے جان لے لوں گی، چاہے وہ ارسم ہو یا اشال ہو، زینب ہو یا پھر آپ۔ ٹھوس حتمی لہجے میں انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور پیچھے ذکی ہوکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا تھا، اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا اور خود کو پشتوں میں
گرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بیٹی جس کی آسائشوں میں کبھی کمی نہیں کی تھی، تاخیر نہیں کی تھی، دنیا کی ساری آسائش جس کی قدموں میں ڈھیر کر دیں، وہ اپنے ہی باپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے گئی تھی، وہ اپنی ہی بہن کو مارنے پر تلی تھی۔ یہ کیسا جنون تھا جس کے پیچھے وہ اندھی ہو گئی تھی؟ وہ خوفزدہ ہوئے تھے اس کے لہجے میں سے بہت زیادہ۔ آئی ایم سوری پاپا، مگر میں ابدال سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے ارسم کو ہمیشہ اپنی زندگی میں، اپنی محبت میں، اپنی سانسوں میں محسوس کیا ہے۔ یوں سمجھے وہ میرے جینے کی وجہ ہے، اس کے بغیر بے وجہ ہوں میں امیجن نہیں کر سکتی خود کو اس کے بغیر، نہ کبھی کیا ہے اور نہ کبھی کروں گی، اور نہ ہی اس سے دوری کا کبھی سوچا ہے میں نے۔ ایک بات میں واضح کر دوں آپ پر پاپا، اگر ہمنا نے ارسم کو کبھی کچھ کیا تو میں اس کی جان لے لوں گی، اور یہ خالی دھمکی نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ میری بات اچھے سے سمجھ گئے ہیں۔ میں کوشش کروں گی جلد ہی ارسم کی فیملی میرے لیے رشتہ بھجوائے۔ کہتے ہی وہ بھی رکی نہیں تھی، باتھ روم میں بند ہو گئی تھی، اور ذکی وہ ان چڑھ تحریر بنا وہی بت بنا کھڑا رہا تھا، جس کا خون نہ صرف اس سے بغاوت کر رہا تھا بلکہ اس کے فیصلے کا اختلاف کر کے ان کے خون کا بھی پیاسا ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو ارسم کے لیے کچھ اور الگ ہی پلان کیا ہوا تھا، پھر زینب اس پلان میں کیسے آ گئی؟ کیا اس نے غلطی کر دی تھی اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر کہ وہ ان کے گروپ میں شامل ہوں، ان سے دوستی کریں، ان کے گھر آئیں جائیں، یا پھر اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے مقصد کے لیے کہیں نہ کہیں اپنی بیٹیوں کو استعمال کیا؟ ذکی نے جو سوچا تھا، قسمت نے اس کی بساط ہی پلٹ دی تھی۔ اب اس کا خون ہی اس کے سامنے ابل رہا تھا، اور وہ تماشائی بن گیا تھا، ایک بہترین کھلاڑی تماشائی بنا ہاتھ جوڑے بے بس تھا، کیونکہ للکار اپنے ہی خون کی تھی۔ اس کے گھر کو آگ اس کے گھر کے چراغ سے ہی لگنے جا رہی تھی، اور بساط کا مہرا اب قسمت نے الٹنا تھا، اور کون جانے کھیل کے انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ سین چینج۔ پھپھو ریڈی رہیے گا، 4 بجے میں پک کر لوں گی آپ کو، اس نے جوس کا آخری سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ مارشو ایک بار پھر سوچ لو، سویرا رندھاوا نے التجا کی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر موجود ارسم، ایہاب، ایشال کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا۔ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ ایہاب نے پوچھا تھا۔ کسی کے کچھ اہم ڈسکشن اور انفارمیشن دینے اور بتانے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ رہی ہوں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہتے نیپکن سے منہ صاف کیا تھا۔ ایشال، ایہاب اور سویرا رندھاوا کو زوردار جھٹکا لگا تھا اس کی بات سن کر، جبکہ ارسم مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ واٹ؟ تم اپنا پیشن چھوڑ رہی ہو؟ ایشال نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ چیزیں ہوتی ہی چھوڑ دینے کے لیے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ چلتی ہوں پھپھو، 4 بجے ریڈی رہیے گا۔ بیگ سنبھالتے وہ اٹھی تھی اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ جو فہا ان کے سامنے سے اٹھ کر گئی تھی، انہیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی فہا ہے، ان کی اپنی فہا، جو مذاق مستیاں کرتی، سب کو نچا کر رکھتی تھی، جس نے سکون سے بیٹھنا سیکھا ہی نہیں تھا، جس کا جنون جاسوسی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی ایک رات میں ہی کایا پلٹ گئی تھی؟ واٹ ماما؟ از شی اوکے؟ تم نے کچھ کہا ہے کیا ارسمی سے؟ دیکھو، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، پلیز میری پرانی فہا واپس کر دو مجھے، ایشال نے پریشانی سے ارسم سے کہا تھا۔ تم دونوں کے دماغوں کا فطور بہت جلد سیٹ کروں گا میں، آخر کو تمہاری ہی بہن ہے نا، وہ ایک ہی خون ہے، مگر جلد پتہ لگوا لوں گا میں۔ ایشو کی طرف دیکھتے وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ پھپھو، آپ لازمی جائیے گا اس کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ پٹاری میں موجود سانپ جلد باہر آئے، کاٹدار لہجے میں کہتے وہ بھی لمبے لمبے ڈگ برتا باہر نکل گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے وہ اپنی زندگی میں ہر صورت چاہیے، ہاشم نے التجا کی تھی۔ میں زبردستی نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ہاشم، مگر
میں اپنی بات سے بھی نہیں پھر سکتی۔ میں نے زوئشا کی طرف سے ہاں کر دی ہے انہیں۔ رہی بات فاح کی، تو وہ تمہارے نصیب میں ہوگی تو ضرور ملے گی تمہیں، کیونکہ یہ سب قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ زوئشا کو آج ڈسچارج مل جائے گا، اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر کے میں ایک میٹنگ پر جاؤں گی۔ تم شام کو جلدی آ جانا، میں نے ارسن کی فیملی کو بلوایا ہے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے، کہتے وہ صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ نسرین، ڈرائیور کو بولو ہاسپٹل جانا ہے، گاڑی نکالے۔ نسرین کو حکم دیتی وہ کمرے کی طرف گئی تھی اپنا بیگ لینے۔ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے فاح، میرے پرپوزل کو ٹھکرا کر تم کسی اور سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھا سکتی۔ فاح میری تھی، ہے اور رہے گی، اور مجھے پورا یقین ہے اپنی قسمت پر۔ وہ مجھے اس سے دور کبھی بھی کسی صورت نہیں کر سکتی، اس نے دل میں موسم ارادہ کرتے سوچا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا فاح؟ کیوں چھوڑ رہی ہو تم یہ سب؟ ڈونا نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کوئی بات نہیں ہوئی ڈونا، بس میں محبت کرتی ہوں مومن سے، اور بس اس سے شادی کی جلدی ہے اس لیے، اور ویسے بھی اسے یہ سب پسند نہیں تو چھوڑ رہی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے اسے تسلی بخش جواب دیتے کہا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، اور یہ مومن کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ میں تمہاری ہر بات سے واقف ہوں، کیا یہ ان کچھ دنوں میں پیدا ہوا ہے؟ تمہاری آواز کے پیچھے چھپا درد اور پیچی کہانی میں سمجھ رہا ہوں، مگر امید ہے جلد جان بھی جاؤں گا۔ اگر کچھ غلط کرنے جا رہی ہو تو پلیز بتاؤ مجھے، میں ٹھیک۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈونا، اور پلیز یہ میرا پرسنل ہے تو تم دور رہو اس سب سے۔ ضروری نہیں کہ تمہیں سب کچھ ہی اب میں بتاتی پھروں، دوست ہو دوست ہی رہو، اپنے لہجے میں سختی لاتے کہا تھا اسے، اور گاڑی رکتے ہی نیچے اتری تھی۔ ڈونا کو اس کی بے رخی نے بہت ہرٹ کیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اس کی بات سن کر، مگر وہ چپ چاپ سہ گیا تھا۔ اور وہ کون سا خوش ہوئی تھی اسے باتیں سنا کر۔ جیسے ہی گاڑی سے اتری، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گال پر لڑکا تھا۔ جانتی تھی اسے ہرٹ کر گئی ہے، مگر یہ ضروری تھا، ورنہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے سب کچھ بڑے دھیان سے، بڑے خیال سے سر انجام دینا تھا۔ کیا ہے یہ؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آدھا گھنٹے میں تمام فوٹوگرافز چاہیے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کیا؟ جائیں اور آدھا گھنٹے بعد تمام فوٹوگرافز میرے ٹیبل پر ہوں۔ وہ غصے سے گرایا تھا اپنے ماتحت پر۔ سر، رات کو جس لڑکی کی لاش ملی تھی اس کی DNA رپورٹ آپ کو 2 بجے ملے گی، ایک اور باوردی آفیسر نے کہا تھا آ کر۔ 12 بجے وہ رپورٹ میرے ٹیبل پر ہو، آئی سمجھ؟ جاؤ اور جا کر پچھلے سارے مقدموں کی کاپیز لے کر آؤ، پھنکار رہا تھا وہ۔ پورے تھانے میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ہاشم ولید خان کا پارا آج 7ویں آسمان پر تھا، اور گرج چمک سے پورا تھانہ ہلا ہوا تھا۔ یہ کیا سین ہے؟ ڈونا اتنا غصہ؟ ایک پل کو اس کا غصہ دیکھتے فاح بھی ٹھٹکی تھی، اور پیچھے آتے ڈونا کے کان میں خسر پھسر کی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یا تو میں ٹھیک ہونے کے بعد دوسری دنیا میں آ گیا ہوں، یا پھر یہ زمین میچ پر پہنچ گئی ہے، سب چہرے ہی بدلے ہوئے ہیں۔ عجیب، ڈونا نے کچھ چبھتے لہجے میں باور کروایا تھا کہ وہ فاح کی پہلی کنورسیشن سے ہرٹ ہوا ہے۔ جگر ٹینشن نوٹ، اس مریض سے واپس زمین پر اس سست کچھوے کو فاح دی گریٹ اسپائل لائے گی۔ دور سے ہی ہاشم کو سگریٹ کے مرگولے اڑاتے دیکھتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ڈونا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ چلو بتاتی ہوں، فاح نے اس کی کلائی پکڑ کر قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ہاشم کے ٹیبل کے پاس پہنچی تھی، جہاں وہ فائل کی ورق گردانی کرنے کے ساتھ ساتھ تنے رگوں سے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ یہ اسموکنگ بھی کرتا ہے؟ چلتے چلتے پوچھا تھا اس نے ڈونا سے۔ آج کل ہر کوئی کرتا ہے، ڈونا نے بے جھجک کہا تھا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، وہ صرف بڑبڑائی تھی، مگر ڈونا نے اس کی بات اچھے سے سن لی تھی۔
وہ دونوں اس کے ٹیبل کے پاس کھڑے تھے جب ہاشم نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ہیلو ہاشم، ڈونا نے کہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو ڈونا؟ فہا کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اس نے اور ڈونا سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہاشم، یہ کچھ پرنٹس ہیں اور یہ بلڈ کے سیمپلز، ڈونا نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، یہ میں چیک کر لیتا ہوں۔ تم یار ڈی این اے رپورٹس دیکھ لو۔ وہ جو 2 دن پہلے لڑکی غائب ہوئی تھی اس کی بھی رات کو لاش ملی ہے اور سیم اسی کنڈیشن میں۔ اس نے فہا کو فل اگنورنس دیتے کہا تھا۔ کیا وہ لڑکی، اس کا مرڈر ہو گیا؟ کہاں سے ملی لاش؟ اس کے ماما پاپا کو اطلاع دی ہاشم؟ فہا کو دلی صدمہ ہوا تھا تو پوچھنے لگی تھی ہاشم کو مخاطب کر کے، ڈونا تم اس لوکیشن پر چلے جاؤ۔ ہاشم نے چٹ پر لکھا پتہ ڈونا کی طرف بڑھایا تھا اور پھر سے فہا کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اوکے ڈونا، ڈونا کہتا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں ہاشم، کیوں اگنور کر رہے ہو مجھے؟ فہا کو دکھ ہو رہا تھا اب اس کی اگنورنس سے، ہرٹ ہو رہی تھی وہ۔ مس فہا سلطان چودھری، آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے میرے اسٹاف سے لے سکتی ہیں آپ۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھا تھا۔ سب سمجھ رہی ہوں میں، پرپوزل ریجیکٹ کرنے کا بدلہ لے رہے ہو تم، مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے سست کچھوے۔ وائی یو ڈونٹ کال می فا؟ شکوہ زبان پر آیا تھا اس کے منہ سے۔ وہ تو فا سننے کی عادی تھی، پھر وہ اجنبیت کیوں برت رہا تھا؟ کیا ہوا؟ اب تو میں ویسا ہی کر رہا ہوں جیسا تم چاہتی تھی۔ اب کیوں درد جاگ رہے ہیں تمہارے؟ اب میں نہیں، تم میرے پیچھے آؤ گی فہا سلطان چودھری، اور جس فا کو میں نے مار دیا ہے اسے لاکھ چاہو گی بھی تو کبھی زندہ نہیں ہوگی وہ۔ جھٹکے سے اس کی طرف مڑتے وہ سگریٹ کا دھواں اس کے ارد گرد چھوڑتے اس پر قہر آلود نگاہ ڈالتے چلا گیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ایسے کر کے مجھے ہرٹ کر لوگے؟ بھول ہے تمہاری، اس نے بھررائی آواز میں کہا تھا۔ اس کی بے رخی کھل رہی تھی، اسے درد دے رہی تھی۔ بہت شوخے ہو رہے ہو نا؟ میں بتاتی ہوں تمہیں کہ ایف ایس سی کو اگنور کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ غصے سے اس نے موبائل نکال کر میسج کیا تھا ڈونا کو، اور پھر ہاشم کے ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی پیکٹ اٹھاتے باہر آئی تھی اور لیپ ٹاپ پر کچھ فوٹو گرافس میچ کرنے لگی تھی۔ ٹھیک آدھا گھنٹے بعد ڈونا غصے سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کہیں تو مجھے سکھ کا سانس لینے دیا کرو، نفی میں سر ہلاتے اس نے کہا تھا۔ میرا کام کیا؟ اس نے رازداری سے پوچھا تھا۔ میرا کام کیا؟ اس نے رازداری سے پوچھا تھا۔ جتنے تم نے میسج کر دیے تھے نا، کوئی مردہ ہوتا تو وہ بھی قبر سے اٹھ کر ہاتھ جوڑتا کہ بہن ساہ لے کر رہا ہوں تیرے کام، اور مجھے ذرا بتاؤ اب کون سا نیا بکھیڑا ڈالنے والی ہو؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت سکون سے اگنور کر رہا ہے نا وہ سست کچھوا مجھے، اب بتاؤں گی اسے میں۔ مجھے اگنور کرنے کے نقصانات، چیزیں دو مجھے، کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ماشاء اللہ کافی ذہین دماغ پایا ہے تم نے، اللہ خیر کرے اس کی۔ یہ آ گئے تمہارے تیلی بم، ڈونا نے پیکٹ پٹاخوں کا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سگریٹ کا پیکٹ بھی لانے کو کہا تھا میں نے، اس نے تیلی بم کے پیکٹ کو کھول کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فہا باز آ جاؤ، کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ ڈونا نے اپنے تئیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سکون ملے گا مجھے، اب سگریٹ دو۔ پڑا اچھلتا پھرتا ہے نا آج کل یہ سست کچھوا، اسے کیا لگا ایف ایس سی چپ بیٹھے گی؟ اس کے پرپوزل کا سن کر ویسے بھی بڑی شانتی رہی ہے کچھ دن سے۔ اس نے ڈونا کے ہاتھ میں سے سگریٹ کا پیکٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، مجھے اس سب میں مت گھسیٹنا، میں جا رہا ہوں ڈی این اے رپورٹس لینے، ہاشم نے بھیجا ہے۔ ڈونا اس پر اور اس کے دماغ پر افسوس کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ بڑے ٹھنڈے ہیرو بنتے ہو نا میرے سامنے، سگریٹ دانتوں تلے دبا کر۔ اب جب اسی کش سے پٹاخے چھوڑیں گے نا تو بچے
تم کیا، تمہارے دادا، نانا، پردادا، تر دادا، 4 دادا، 6 دادا، سب کے سب قبروں سے اٹھ کر DFSC گریڈ سے تمہیں بچانے آئیں گے، اور سگریٹ کے کش بھرنے کے بعد تمہارا پٹاخہ منہ دیکھ کر میں کہیں ہنس ہنس کر فوت نہ ہو جاؤں۔ میری پنک چمک چھلو، بیٹا 9.5 پنگا از ناٹ چنگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی مہارت سے سارے سگریٹ میں سے مسالہ نکال کر ان میں تیلی بم کے اوپر کا لگا مسالہ بھر رہی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ آگ سے آگے جلے گی دل کی، مجھے اس آگ کو پی لینے دو۔ ہنستے ہوئے بڑی مہارت سے اس نے پیکٹ کو بند کیا تھا اور اب بڑی رازداری سے یہاں وہاں دیکھتی ہاشم کے ٹیبل پر رکھا تھا اور پھر سے کام کرنے لگی تھی۔ اب وہ اپنا ریزگنیشن لیٹر ٹائپ کر رہی تھی جب وہ اس کی طرف ایک بھی نگاہ غلط ڈالے چیئر پر آ کر بیٹھا تھا۔ کچھ فائلز کو دیکھنے کے بعد اس نے انٹرکام پر چائے منگوائی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں ہی ایک سائڈ پر پڑی ٹیبل پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہا، مگر وہ اس کمرے میں موجود سوائے اس کے وجود کے کسی اور شے کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، یعنی اس کا دھیان لیپ ٹاپ پر کم اور ہاشم پر زیادہ تھا۔ اس نے سگریٹ لبوں میں دبایا تھا، مگر سگریٹ کی اسمیل اسے کچھ عجیب محسوس ہوئی تھی۔ لائٹر لبوں کے پاس لے جاتے اس نے غیر ارادی طور پر محسوس کیا تھا فاحہ کا خود کی طرف دیکھنا، اور پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے لائٹر کا بٹن پریس کیا تھا۔ ایک پل کو فاحہ کا دل چاہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے لائٹر سگریٹ لے کر پھینک دے دور، مگر جب اس کے ستم یاد آئے تو اپنے خیالات پر مٹی ڈال دی تھی۔ جیسے ہی ہاشم نے لائٹر جلا کر لبوں کے پاس دبایا، سگریٹ سلگایا تھا، ایک جھٹکے میں سگریٹ سلگ کر اس کے لبوں کے پاس کتنے ہی پٹاخے ٹک ٹک چھوٹے تھے۔ اس نے پٹاخوں کی آواز سے وہ اپنی کرسی سے اچھلی تھی، مگر وہ سامنے بیٹھا ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ خود کے اعصابوں کو کمزور بنائے اس نے لبوں سے سگریٹ نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ سگریٹ میں بھرا پٹاس کا مواد کبھی اس کی گردن پر گر رہا تھا، اڑ کر، کبھی اڑ کر، کبھی اس کے لبوں کے پاس اور کبھی اس کے لبوں کے ارد گرد۔ اسے جلن ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی جلن جب کھولتے ہوئے گرم آئل کی چھینٹیں پڑتے ہیں اس کی شرٹ پر بھی اور بازوؤں ہاتھوں پر بھی۔ وہ ذرے گر کر اسے جلا رہے تھے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک بڑے مزے سے فاحہ پر نظریں گاڑے بیٹھا اپنی کنڈیشن کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ بظاہر یہ جلن اسے اپنی اندر والی جلن سے کم ہی لگ رہی تھی جو صبح سے اسے جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ وہ دل کا درد تھا جو وہی لفظ بار بار دہرا رہا تھا جسے سن کر وہ کتنی بار جیا اور مرا تھا۔ کیا واقعی اسے اس کے علاوہ کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی وہ اس قابل ہے کہ اسے دھتکارا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، رسوا کر دیا جائے؟ زندگی میں ملنے والی ماں باپ کی محرومی کے بعد ایک بے پناہ من چاہی محبت کی محرومی بھی اس کی قسمت میں کندہ ہونے والی تھی۔ وہ دل لگی اور نا مرادی کی سولی پر صبح سے لٹکا سلگ رہا تھا، اور قصوروار سامنے بیٹھی تھی۔ ایک ایسا امتحان بنی جسے چاہ کر بھی وہ نقصانات نہیں پہنچا سکتا تھا، زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور ستم یہ کہ وہ اس سے دور بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ سگریٹ سلگ کر ختم ہو چکا تھا، اس کے لب جھلس چکے تھے، گردن پر بھی نشان بن چکے تھے، ہاتھوں پر بھی، اور جہاں جہاں ذرے گرے تھے وہاں وہاں بھی شرٹ جل کر شکن پر نشان بن چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کس کو تھی ان ظاہری آبلوں کی؟ تو وہ محبت کی پستیوں پر بے قرار تھا۔ اس نے اگلی سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی تھی۔ اب فاحہ کا رنگ زرد ہوا تھا، دل سمٹا تھا۔ وہ اتنی تکلیف کیسے برداشت کر گیا؟ وہ تو کب سے بیٹھی بس یہی دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی۔ وہ آج اسے برسوں کا تھکا لگ رہا تھا،
خود سے سر جنگ کرتا مغرور شہزادہ جس کی ناک پر دھرا غصہ اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا، جو ہاشم اس کے سامنے بیٹھا خود ہر ستم ڈھا رہا تھا، وہ نیا تھا، بالکل نیا۔ اس نے سگریٹ کے پاس لا کر لائٹر کا بٹن پریس کیا تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی اور اس کے منہ سے سگریٹ باہر نکال کر پھینکا تھا۔ ہاشم کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ تو جب سگریٹ پھک سے نکال رہا تھا تب ہی اس کے اندر ریڈ مواد دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر جب لبوں سے لگاتے اس نے سانس اندر کھینچا تھا تو اسے احساس ہوا تھا اس سگریٹ میں پٹاخے جیسا کچھ مواد ہے۔ پھر سامنے فہا کو دیکھا تھا جو بظاہر تو انٹرسٹ نہیں شو کر رہی تھی، مگر اس کی اٹکی چور نظر سگریٹ پر اٹھتی اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ اس نے تیسرا سگریٹ نکال کر لبوں کے نیچے دبایا تھا، وہ بھی اسے اس کے لبوں سے نکال گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اگلا سگریٹ نکالتے دیکھ وہ سگریٹ کا پیکٹ پرے پھینکتی چلائی تھی۔ فہا سلطان چودھری، اپنے کام سے کام رکھو، آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی جرات مت کرنا، ورنہ نقصانات کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ غصے سے گراتے کہا تھا اسے، مگر لبوں کی جنبش اور چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ اسے شاید اب بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں نے بس اس لیے کیا تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہے تھے، تو سوچا یہ کروں گی تو مجھے پر غصہ ہوگے، چلاؤ گے، مگر تم اس کو دوبارہ سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے دیکھ وہ اس کے سامنے آئی تھی اور نرم لہجے میں کہا تھا، ہاں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ہی تو دل کے ارمان پورے کر رہا ہوں، بیٹھو وہاں اور دیکھو ہاشم ولید خان کو سلگتا ہوا، شاید تمہارے دل کو ٹھنڈک مل جائے، سکون پہنچے، اور اگر اس سے بھی سکون نہیں ملے گا تو اگلی بار کچھ بڑا کرنا کہ پھر میں تمہیں کہیں نظر ہی نہ آؤں۔ اس نے سگریٹ نکالتے کہا تھا اور استہزائیہ ہنسا تھا اس پر۔ تو تم اس کو نہیں چھوڑو گے؟ اس کو پھر سے سگریٹ لبوں میں دباتے دیکھ کر سوچتے ہوئے بولی تھی وہ۔ وہ کوئی بھی جواب دیے اسے راستے سے پیچھے دھکیلتے آگے بڑھا تھا۔ اس نے پھرتی سے ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی تھی اور نیچے گرا لائٹر اٹھا کر سگریٹ لبوں میں دبا کر سلگائی تھی۔ پٹاخہ پھوٹا تھا، اس کے لب پر لگا تھا، تھوڑی پر بھی۔ وہ جھٹکے سے مڑا تھا، اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو اور جلتے سگریٹ میں سے پٹاخے پھوٹ رہے تھے۔ پھوٹتے دیکھ کر وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں سے سگریٹ نکال کر دور پھینکی تھی۔ پاگل ہو؟ دہاڑا تھا اس پر وہ، اور اس کو بازو کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا تھا، بالوں میں ہاتھ پھنسا کر چہرہ پاس کیا تھا اور لبوں پر پھونک مارنے لگا تھا۔ وہ رو رہی تھی اب ہچکیوں سے۔ کچھ نہیں ہوگا فا، دیکھو ٹھیک ہو جائے گا سب۔ یہ اسٹاپ کرائنگ، تم پاگل ہو، لب جل گیا ہے ڈیم۔ دھیرے دھیرے سے پھونکے مارتے وہ کسی بچے کی طرح اس کے آنسو صاف کرتے، ایک بازو پر اسے ڈالے پریشانی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ پین ہو رہا ہے ہائی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اچھا چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، چپ کرو، میں ہوں نا۔ پلٹ کر ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالتے اس کے لب پر لگاتے پھونکے مارتے وہ اپنی ساری ناراضگی ٹینشن بھول کر اس کے درد میں پریشان ہو رہا تھا بری طرح، یہاں تک کہ اپنے زخم بھی بھول گیا تھا۔ نچلا لب کا درمیانی حصہ بری طرح سے جل گیا تھا، اس کا گلابی نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر زخم ہاشم واضح دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرنے کو؟ جلا بیٹھی نا لپس، اب پین ہوگا، کب بچپنا ختم ہوگا تمہارا؟ زیادہ پین ہو رہا ہے کیا؟ میں آئس منگواتا ہوں۔ اس کو رب کرتے ہیں اس سے، تھوڑا سن ہو جائے گا، ڈاکٹر تک پہنچتے پین نہیں ہوگا۔ پلیز فا مت رو، تھوڑا سا برداشت کر لو۔ ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر نرمی سے اسے سینے سے لگائے کمر سہلاتے اس کے ہونٹوں کے پاس آہستہ آہستہ پھونکے مارتے وہ اس نے انٹرکام پر آئس منگوائی تھی۔ یہاں آؤ، ادھر بیٹھو۔ اس کو کرسی پر بٹھانا چاہا تھا اس نے۔ چھوڑو مجھے، تمہیں تو فرق نہیں پڑتا نا میرے ہونے نہ ہونے سے، صبح سے اگنور کر رہے تھے نا مجھے، پھر اب کیوں جان نکل رہی ہے؟ لیو می، جلنے دو نا،
مجھے بھی دونوں کو ایک ساتھ سکون آئے گا۔ دفتر وہ اپنا بازو چھڑا کر دور ہوئی تھی اس پر چلاتی ہوئی، بکواس بند کرو اپنی، کم بولو، زخم گہرا ہوگا، بیٹھو یہاں۔ پھر سے اسے بازو سے پکڑ کر بیٹھانا چاہا تھا۔ کیوں بیٹھوں؟ چھوڑو مجھے۔ آئی ہیٹ یو مسٹر ہاشم ولید خان۔ کیوں مجھے کھینچتے ہو خود کی طرف؟ کیوں بھرتے ہو اپنے احساس مجھ میں؟ تم چاہتے ہو میں تمہارے بغیر جینے کی ہمت بھی نہ کر پاؤں؟ یو لائر، مونسٹر، نفرت ہے مجھے تم سے۔ مجھے اگنور کرتے ہو تم، اپنی فا کو اگنور کرتے ہو۔ ایک بار بھی نہیں دیکھا صبح سے تم نے مجھے، اینڈ اٹس ہرٹنگ۔ کیوں نہیں کہا مجھے فا؟ کیوں نہیں حق جتایا مجھ پر؟ مجھے پین دیا، صبح سے دے رہے ہو، کبھی اگنور کر کے، کبھی خود کو ہرٹ کر کے۔ ڈونٹ یو ڈیئر ہائی، تم میرے ہائی ہو، تم خود کے ساتھ نہیں کر سکتے ایسے۔ آئی ہیٹ یو ہائی، آئی ریئلی ہیٹ یو، یور فا ہیٹ یو۔ ہچکیوں سے روتے اس کی گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے اس کے سینے کے ساتھ لگی۔ وہ رو رہی تھی، کتنے شکوے، کتنی شکایتیں، اپنے دل کے رواداد وہ جانے انجانے میں سنا گئی تھی اسے۔ ہاشم متبسم ہوا تھا، گہرا مسکرایا تھا، جیسے کل کائنات مل گئی ہو۔ وہ اس کی تھی، اس کی ہے اور اس کی ہی رہے گی۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی اس کی باتوں کو سننے کے بعد۔ وہ جو کبھی کبھی غصے کے مارے بھی اس کے قریب نہیں آتی تھی، آج خود اس کے سینے کے ساتھ لگے اس کے حصار تنگ کرتی سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کی شرٹ کی خوشبو کو، اس کے جسم کی خوشبو کو گہرا سانس لے کر کھینچ رہی تھی خود میں۔ دنیا میں رہنا خوشیوں اور دکھوں کا مجموعہ ہے، مگر ہاشم کے لیے اس کی خوشیوں اور دکھوں کا مجموعہ فا تھی، اس کی اپنی فا، جو بچہ بنی اس کے ساتھ چپکی رو رہی تھی، گلے لگ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ فا ریلیکس، کام ڈاؤن، ہاشم نے کمر سہلاتے کہا تھا، اور پھر نرمی سے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تھا۔ نو پلیز ہائی، مجھے الگ مت کرو خود سے، پلیز ڈونٹ ڈو، میں مر جاؤں گی۔ شش، ڈونٹ سے اٹ، جان نکال دوں گا۔ اس کی بات کاٹ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی اور سختی سے ڈپٹا تھا اس کے لفظوں پر اسے۔ اس نے پیچھے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اس کی انگلی کو پیچھے کیا تھا۔ ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں دوڑی تھی، شاید وہ اب ہوش میں آئی تھی۔ کیا کچھ نہیں کہہ گئی تھی وہ اسے، اور پھر اس کے اتنا قریب اس کے سینے کے ساتھ لگی، اس کے جسم میں سمائی ہوئی تھی۔ اس نے اور زور سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا اور آنکھیں بند کی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ خود کو 100 بار اس نے ڈپٹا تھا۔ وہ تو اپنے جذبات خود پر بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور وہ اپنے جذبات اس کے سامنے ہی بیان کر گئی تھی جو اس کے پور میں سمایا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں، مولوی کے پاس جانا چاہیے۔ کیوں میرے لیے اپنی قربت کو سوال بنا رہی ہو فا؟ میری شرٹ پھٹ جائے گی۔ اس کی گرفت کو اپنی شرٹ پر مضبوطی سے مضبوط ہوتے محسوس ہوتے، اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے، اس کے کان کے پاس جھک کر گمبھیر شرارت بھری خاموشی تھی کہ اس کی جھلستی سانسوں کی خوشبو اور چھوان اس کے جسم کے روئے روئے کو لرزا رہی تھی۔ ایک میٹھی سی لہر جسم میں اتر رہی تھی، جس سے وہ اس کے قربت میں جھرجھری لیتی کانپتے قدموں سے پیچھے ہوئی تھی۔ ہے کم ہیئر، مت الگ کرو خود کو مجھ سے، اس نے التجا کی تھی۔ تڑپ اٹھا تھا اسے خود سے دور ہوتا دیکھ۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ پل بھر میں انجان بنی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں ہم۔ اسے انجان بنتے دیکھ اس کا دل دکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بے تاثر جواب آیا تھا۔ اچھا دکھاؤں مجھے کہاں سے ٹھیک ہوں؟ بھیوں اچکاتے اس نے لرزتے وجود پر چوٹ کرتے اس کا ہاتھ سے قریب کھینچتے پوچھا تھا۔ کیا چل رہا ہے فا دماغ میں؟ اس کے لب کے برن حصے پر آہستگی سے پھونک مارتے پوچھا تھا۔ اس پھونک کا احساس محسوس کرتے اس نے آنکھیں بند کی تھی اور اس کے کاندھے پر رکھے ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ اس کی قربت میں
پگھلتے کانپتے لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پین کم ہوگا اور لپس بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے لبوں پر کانپتا ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ ڈونا آ جائے گا، الٹا جواب دیا تھا اس نے۔ ہمارے ہونے والے بچوں کا ماموں، ساؤنڈز گڈ، اس نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ محبت ہے نا؟ شاہ رخ پر انگوٹھا رب کرتے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے پین ہو رہا ہے۔ فوراً اسے بات بدلی تھی فہا نے۔ ڈر لگ رہا تھا اس کے سوالوں پر، اپنی حالت سے وہ جو رفتہ رفتہ بےعقل ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ پلیز فا، مان جاؤ، جو کہو گی، جیسے کہو گی ویسے ہی ہوگا، پلیز۔ وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں لیتے اس بات کو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے؟ ہاشم بڑی مشکل سے دور ہوتے کہا تھا۔ تم برا کر رہی ہو فا میرے حق میں۔ دل مچلا تھا اس کے لفظوں کو سن کر ہاشم کا۔ آئی ایم سوری، میں پلٹ نہیں سکتی۔ آئی ول پرے کہ آپ کو بہت اچھا کمپینین ملے۔ مڑ کر بیگ پکڑتے، آنسو صاف کرتے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ تم تباہ کر رہی ہو ہم دونوں کو۔ آخری کوشش کی تھی، یہی نصیب ہے۔ وہ مڑی تھی۔ تم چاہو تو بدل سکتا ہے، میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا فا۔ آواز میں گہرا درد چھپا تھا اس کی۔ ہونا ہوگا، نصیبوں سے لڑا نہیں جا سکتا۔ اور پلیز میری غلطی کی سزا میرے بھائی کو مت دینا، وہ بہت پیار کرتا ہے زوئیشا سے۔ میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں تم سے اپنے بھائی کی خوشی مانگتی ہوں۔ پلیز ہاشم، اس کی خوشی اس سے مت چھیننا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے منت کی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ گرجا تھا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ وہ کیا سوال کر رہی تھی؟ یعنی اسے سب کی فکر تھی سوائے اس کے۔ اس کو خود کی تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز ہاشم، میرے لیے اگر کبھی مجھ سے ایک لمحہ کے لیے بھی محبت کی ہے تم نے، تو دان کر دو اس کسی ایک لمحے کے لیے میری خوشی مجھے۔ وہ گڑگڑائی تھی۔ کاش میں بھی یہ سوال تم سے کر پاتا، مگر کیسے کروں؟ تم نے تو مجھ سے شاید ایک لمحہ کیا، ایک سیکنڈ کی بھی محبت نہیں کی، تو پھر کیسی التجا؟ جاؤ فا سلطان چودھری دی تمہیں اپنی پھولوں جیسی بہن، کیونکہ ہاشم ولید خان محبتوں میں سودے بازی کا قائل نہیں ہے۔ اور رہی بات میری ایک لمحے کی محبت کی، تو میرے ایک لمحے کی محبت کا صدقہ میری جان بھی نہیں دے سکتی۔ اتنی قیمتی ہے میری محبت میرے لیے، اور تم یہ معمولی صدقے مانگ رہی ہو۔ جاؤ، اور پھر کبھی میرے سامنے سوال بن کر مت آنا۔ جاؤ کہ پھر کبھی مجھ میں احساس مت جگانا یوں قریب آ کر خوش فہمی کے۔ وہ چیخا تھا اس پر، آواز میں نمی گھلی تھی، اس کے دل کے ٹکڑے ہوئے تھے، اور وہ ٹھکر فاہا کو اس کے درد کی صورت اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس وقت وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی، اور سامنے کھڑے شخص کو بھی بے بس کر رہی تھی۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش یہ حالات نہ پیدا ہوئے ہوتے، تو آج وہ کبھی اس شخص سے خود کو دور نہ کرتی جس کا ساتھ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی خوش نصیبی ہونا تھا۔ وہ روتے ہوئے مڑ گئی تھی، اور اس کے لفظوں پر سانسیں روکے بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ وہ بھی مڑا تھا اپنی محبت کو مڑتے دیکھ کر، اس کی سانس وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہی تھی۔ اس کا دل کٹا تھا اس کی بے رخی پر، اس کے ستم پر۔ کیا اس نے اس کا درد محسوس نہیں کیا؟ کیا وہ اپنے جذبات عیاں کر کے بھی اسے خود سے دور دھکیل کر کسی مجبوری کے گلے لگا رہی تھی؟ کیا کرنے جا رہی تھی وہ؟ کیوں؟ کتنے بے بس سوال تھے اس کے لبوں پر، اور قسمت کے چنے فیصلے الگ سوال بنے کھڑے تھے۔ So this is the end of today's episode. Stay connected for more. Goodbye.